अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअद। मोअज़्ज़ज़ सामीन, यूनान के हकीम किस ज़माने में मशहूर थे? ईसा अलैहिस्सलाम भी यूनान में मबूस हुए, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ात दिए गए वो तिब से मिलते जुलते थे। यूनान के हकीम, आज भी यूनानी दवाखाने, यूनानी हकीम आज भी मशहूर हैं। किसी ज़माने में दुनिया पे तिब के हवाले से, मेडिकल साइंस के हवाले से अहले यूनान का राज था। यूनान के तबीब ने जो कह दिया किसी मर्ज़ के बारे में, वो हरफ आखिर था, स्पेशलिस्ट थे। यूनानी हकीमों के नज़दीक जिस्मानी मर्ज़ों में सबसे बड़ा मर्ज़ मैदे की ख़राबी, क्योंकि मैदे से ग़िज़ा गुज़र कर पूरे जिस्म में, आँख में, हाथ में, पाँव में, गुडियों में, गुर्दे में, जिगर में जानी होती। अगर मैदा ख़राब है, वो खाम माल दे रहा है, नाकिस माल दे रहा है, प्रॉपर हज़म नहीं कर रहा, तो बिनाई मुतासिर, समात मुतासिर, गोयाई मुतासिर, ताकत मुतासिर, धड़कन मुतासिर, खून मुतासिर, हर चीज़ मुतासिर हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि सबसे पहले अपना मैदा ठीक करो। आज भी यही कहते हैं, मेडिकल साइंस यही कहते हैं कि अगर मैदा अपना काम सही नहीं कर रहा तो जिस्म का कोई हिस्सा सही नहीं चलेगा। और अगर ये कहा जाए कि रूह के ऊपर लगने वाली मर्ज़ों में सबसे बड़ी मर्ज़ कौन सी है, तो तबीब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। जिस तरह जिस्म की मर्ज़ों के हवाले से यूनान किस ज़माने में सनद था, रूह को भी मर्ज़ लगती है। जिस तरह जिस्म है, रूह का लिबास है, रूह की भूख है, रूह की प्यास है, रूह की थकन है, रूह की बेचैनी है, रूह की मोहब्बत है, रूह की नफ़, जिस तरह जो डिमांड्स और ज़रूरियात जिस्म की हैं, हमारे यहाँ रूह जिस्म है, रूह कोई नहीं। और रूह की बिल्कुल उस तरह पूरी डिमांड्स हैं, फ़हरिस्त है जो जिस्म की है। तो अगर ये कहा जाए कि रूह को लगने वाली बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, तो तबीब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुब्बु दुनिया। दुनिया की मोहब्बत जिस आदमी को लग जाए उसके ऊपर खैर ऐसे ही है जैसे पत्थर पे बीज का उगना, या जैसे काले रंग पे किसी रंग का चढ़ाना। ये अगर मर्ज़ खुदा न खास्ता किसी शख्स को लग जाए, जवानी में, बुढ़ापे में, हादसे में लग जाए, तो फिर उस पर नेकी साजगार नहीं होती। नेकी होती है, मेहमान होती है। वो उतना दीन पे चलेगा जिससे दुनिया पे हर्फ ना आए। जब दुनिया और दीन में टकराव आएगा तो बेनियाज होकर, बेदीद होकर, बेलिहाज होकर, बेरहम होकर दीन को कहेगा इतनी भी सख्ती नहीं है, इतनी भी तंगी नहीं है, इतनी भी तुर्शी नहीं है। हालांकि ये बोल दीन की तंगी की वजह से नहीं होगी, हुब्बे दुनिया के मर्ज़ की वजह से होगी। किताबों में लिखा है ना एक वाक़या, उस्ताद शागिर्द जा रहे थे। उस्ताद ने कपड़े के कोने में 3 रोटियां बांध दी और शागिर्द के हवाले कर दी कि रास्ते में जहाँ थकन होगी मैं कहूँगा तो आप बैठ के खाना खा लेंगे। चलता गया, उस्ताद रुके ना, शागिर्द को भूख लग गई। उसने बड़ी हिकमत के साथ पोने का कपड़ा हटाया, एक एक लुकमा तोड़ा और बग़ैर आवाज़ निकाले साइलेंट मूड में खाता गया। एक रोटी पे उसने हाथ साफ कर लिया, उसका गुजारा हो गया। फिर उसने बड़ी एहतियात के साथ उस पौने के कपड़े को बांध दिया। आगे 2 किलोमीटर चल के उस्ताद ने कहा बैठो और खाना खाएं। खाना के लिए कपड़ा खोला, टिफ़िन खोला तो रोटियां 2। उस्ताद ने बड़ी यकीनी के साथ, ध्यान के साथ रोटियां 3 बांधी थीं और जहन में तय किया था कि वो नौजवान है, मैं बूढ़ा हूँ, उसको 2 दूंगा, मैं 1 खा लूँगा। वो कहे बेटा रोटी तीसरी कहाँ है? कि उस्ताद ना मैं रुका, ना आप रुके, ना मैं ठहरा, ना आप ठहरे, गलती होगी, रोटी घर रह गई होगी। वो क्या गलती नहीं हो सकती, मैंने बांधने के बाद भी गिनी थी, आपके हवाले करने के बाद भी गिनी थी, वो रोटियां 3 ही थी। शागिर्द ने कहा मैं तो कसम खाता हूँ, मैंने कोई नहीं खाई। तो जब कसम बीच में आगे चुप हो गया। आगे 1 रोटी उस्ताद ने खा ली, 1 शागिर्द ने खा ली। आगे जंगल में गए, हिकायत है तो सोने की 3 ईंटें पड़ी थी। तो उस्ताद था, उस्ताद आखिर उस्ताद होता है, उसने कहा बेटा 1 ईंट आपकी, 1 मेरी, 1 उसकी जिसने रोटी खाई थी। तो उसने कहा उस्ताद जी बार बार झूठ बोलते हुए मुझे अल्लाह का खौफ आता है। ये जो खौफ आ रहा है उसके दिल में, ये आखिरत का नहीं है, मीज़ान का नहीं है, पुल सरात का नहीं है, अल्लाह का नहीं है। ये खौफ उसको इसलिए है कि सोने की ईंट रह जाएगी। तो जिसके दिल में दुनिया की मर्ज़ लग जाए, बचपन के गलत माहौल की वजह से, गलत तरबियत की वजह से मर्ज़ लग जाए, तो उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजरती है कि अगर झूठी कसम उठा के रोटी बचती है तो रोटी ले लेगा।
اور اگر سچ بول کے اینٹ بچتی ہے تو وہ سچ لے لے گا. امام غزالی یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ اس کا جھوٹ بھی برا ہے اور اس کا سچ بھی برا ہے. جھوٹ تو برا تھا سو تھا, سچ برا کیوں ہے کہ سچ اللہ کے لیے نہیں ہے, سچ اینٹ کے لیے. تو جس کو دنیا کی محبت لگ جائے اس کی کسی عبادت میں جان نہیں ہوتی ہے. قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, اس پہ نیکی کا بیج دیر تک اگتا نہیں. نیکی اس کے ہاں مہمان کی طرح ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں مہمان 10 دن رہے 20 دن رہے, مہمان کی نفسیات, سائیکی, سوچیں, جذبے اور ہوتی ہے. حالانکہ مہمان کو گھر سے بہتر کھانا مل رہا ہوتا ہے, گھر سے بہتر بستر مل رہا ہوتا ہے, لیکن ایک مہمان کی اپنی نفسیات ہے. دنیا کی محبت سے لبریز دل میں نیکیاں مہمان سے زیادہ نہیں ہوتی, اور مہمان نے جانا ہوتا ہے. اس لیے سختی کے ساتھ کہا گیا کہ ہر مرض لگ جائے, دنیا کا مرض نہ لگے, ورنہ کسی کام کے نہیں رہیں گے. دنیا کیا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جنگل میں جو گوشت خور جانور ہوتے ہیں انہیں گوشت سے غرض ہوتی ہے. اب شیر کو ہرن مل جائے, بارہسنگا مل جائے, کتا مل جائے, سور مل جائے, اس کو پیٹ بھرنے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہرن کا گوشت کیسا ہے, سور کا گوشت کیسا ہے, کتے کا گوشت کیسا ہے, بارہسنگا کا گوشت کیسا ہے. جس کو دنیا کی محبت لگ جائے اس کو پیسے سے غرض ہے, وہ دھوکے سے ہے, وہ جھوٹ سے ہے, وہ قسم سے ہے, وہ حلف سے ہے, وہ سود سے ہے, وہ تجارت سے ہے, وہ قسم سے ہے. جب پیسہ مقصود بن جائے, مطلوب بن جائے, محبوب بن جائے, معبود بن جائے, مسجود بن جائے, لیلا بن جائے, اور پیسے کے حصول میں آدمی ہر قسم کے بیریئر کو کراس کر جائے, سمجھ لے کہ دنیا کی محبت آخری درجے میں آ چکی ہے. اب یہ دین اور نیکی اس کے یہاں مہمان ہے, اس کی روٹس نہیں لگیں گی. پتھروں کے اوپر کبھی مٹی آ جاتی ہے, بیج گرتے ہیں تو ہلکا سا بیج اگ جاتا ہے, لیکن نیچے پتھر ہوتے ہیں, جڑیں زور لگا سکتی ہیں, پتھر کے سینے کو چھید نہیں کر سکتی. بالآخر ہلکا سا پانی کا ریلا آتا ہے, مٹی بہہ گئی, بیج بھی بہہ گیا. دنیا کی محبت پہ چلنے والے نیکیاں کرنے والوں کی نیکیاں ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے پتھر کے اوپر اگا ہوا باریک سا بیج ہوتا ہے. اس لیے نبی جب آتے ہیں تو سب سے پہلے آ کے جھاڑو پھیرتے ہیں دنیا کی محبت پر. قرآن مجید نے جو دنیا کے حوالے سے دنیا کی تشریح کیا ہے, میں نے کہا آدمی آمد و خرچ میں اس چیز سے بے نیاز ہو جائے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. لکھا نا کتابوں میں کس باز کا شکار حلال ہے, تو امام غزالی نے. اور ان شکار کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ جو باز فالکن جس سے شکاری شکار کرتا ہے اس کو مہینوں حلال اور حرام پرندوں کی فہرست دکھاتا ہے. یہ فاخت ہے, یس. یہ کوا ہے, نو. یہ چکور ہے, یس. یہ تیتر ہے, یس. یہ گدھ ہے, نو. حلال حرام کی مالک فہرست دیتا ہے. چونکہ جب اس نے باز کو چھوڑنا ہے ہوا کے اندر پکڑنے کے لیے باز کسی پرندے کو, تو اس میں پرندے حلال بھی آ جائیں گے, حرام بھی آ جائیں گے. اور لکھا ہے فقہا نے کہ اگر وہ باز پرندہ اڑتے ہوئے حرام پرندے کو پکڑ کے آ جائے تو اس کا شکار حرام ہے, چونکہ اس کو حلال اور حرام کی پہچان نہیں ہے. اس کے سامنے جو گوشت ہے, کوا آ گیا, گدھ آ گیا, اس نے پکڑ لیا. حالانکہ مالک نے مہینوں اس کو ہاتھوں پہ تازہ گوشت دے کر حلال اور حرام پرندوں کی فہرست بتائی تھی کہ یہ نہیں کھانا, یہ کھانا ہے. اور جو آدمی رزق روزی کے حوالے سے حلال اور حرام سے بے نیاز ہو جائے, پیسے چاہیے, مال چاہیے, داڑھی بیچنی پڑے, طبیعت بیچنی پڑے, شریعت بیچنی پڑے, غیرت بیچنی پڑے, حیا بیچنا پڑے, ضمیر بیچنا پڑے, بنیادی قدریں بیچنی پڑے. دھوکہ تو غیر مسلم سے جائز نہیں ہے, دھوکہ تو جانور سے جائز نہیں. ایک محدث کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ایک محدث ہے, اس کے پاس ایک یونیک اینٹیک منفرد سی حدیث ہے, میں اس سے حدیث لے کے آتا ہوں. آگے گیا تو وہ اپنے جھولی کو اس طرح اشارہ بنا کر گھوڑا پکڑ رہا تھا, گھوڑا کہیں پھر رہا تھا کھیت میں, تو اس نے اس کو یوں ایکشن دیا تھا کہ میرے دامن کے اندر آپ کے لیے چارہ ہے یا دانے ہیں. تو وہ انتظار میں کھڑا ہو گیا جس نے حدیث لینی تھی. اتنے میں جب وہ آدمی گھوڑا قریب آیا تو اس نے دامن جھٹک دیا اور گھوڑے کو پکڑ لیا. تو اس نے کہا حضور نے فرمایا تھا جانور کو بھی دھوکہ نہ دو. تو جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے حدیث لی جائے. کافر کو بھی دھوکہ نہ دو. جریر رضی اللہ صحابی ہیں, حضور نے فرمایا تھا میری امت کا یوسف دیکھنا تو جریر کو دیکھ لو, خوبصورت صحابی تھے. حضرت جریر فرماتے تھے کہ مجھ سے اللہ کے نبی نے اس بات کا حلف لیا تھا کہ دھوکہ نہیں دینا. بخاری مسلم کی روایت ہے, متفق علیہ روایت ہے. دھوکہ نہیں دینا, ہم ایک دن دھوکے کے بغیر گزار سکیں. آپ نے فرمایا قیامت والے دن سب سے برا انسان وہ ہوگا جس کے دو چہرے ہوں گے,
ایک کے پاس ہے، اس نے دوست پوری طرح سمجھ کے اپنی بات کر دی، پھر اس کی بات وہاں جا کے اس کی بات لیک کر دی، تو اس کو ذوالوجہین کہتے ہیں، دو منہوں والا، کہ تیرے چہرے مہرے پر اعتبار کر کے اس نے اندر کی بات کر دی، تو نے دشمن بن کے اس کی بات آگے شیئر کر دی، اس کو ذوالوجہین کہتے ہیں، دو منہوں والا۔ سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو ادھر کی بات سن کے ادھر، اور ہر ایک کو اعتماد میں رکھتا ہے، اور دیر سویر اس کا بے اعتمادی کھل جاتی۔ قرآن مجید نے ایک آیت کے اندر دنیا کی حقیقت کھولی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ۔ لوگوں دنیا کیا ہے؟ متاع ہے۔ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا، امام اصمعی لغت کے امام ہیں، جس طرح اقبال ہمارا شاعر ہے، ابوالکلام ہمارا ادیب ہے، عطا اللہ شاہ بخاری ہمارے خطیب ہیں، نام کچھ مشہور ہو جاتے۔ اصمعی لغت کے امام ہے عربی میں۔ عرب لفظوں کے کیا معنی، کیا پس منظر، کیا پیش منظر، کیسے استعمال، لفظ کی شدت، لفظ کی نرمی، لفظ کی تلخی، لفظ کی ترشی، لفظ کا حساب، لفظ کا دائرہ، لفظ کا جمال، لفظوں کے اندر پوری ایک کائنات ہوتی ہے۔ اچانک ایک آدمی لفظ بولتا ہے اور میں لال پیلا ہو جاتا ہوں، اچانک آدمی لفظ بولتا ہے میں مسکرا پڑتا ہوں۔ تو یہ لفظوں کے اندر ایٹم بم سے زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر جا کے چھید کر دیتے ہیں۔ تو عربوں کو شوق تھا لفظوں کے تلفظ کے تحفظ کا۔ وہ کہتے تھے تلفظ کا تحفظ گفتگو میں تجمل کا باعث ہوتا ہے۔ لفظوں پہ پہچان، لفظوں پہ نظر، لفظوں پہ استعمال، لفظوں کا غلط استعمال پہ وہ کی جان نکل جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی امام اصمی نے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ۔ لوگوں اللہ کے نزدیک دنیا متاع ہے۔ اللہ نے نام رکھ دیا، یہ سپیکر ہے، یہ موبائل ہے، یہ ممبر ہے، یہ پنکھا ہے، یہ بلب ہے، یہ ٹیوب ہے، یہ دروازہ ہے، یہ فلاں، یہ نام رکھے ہم نے۔ ہمارے ناموں میں ضروری نہیں ہے کہ نام کے اندر معنی بھی ہو۔ ایک آدمی کا نام حسن ہے تو خوبصورت نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے۔ ایک آدمی کا نام صدیق ہے، ضروری نہیں ہے سچا ہو۔ ایک آدمی کا نام جرار ہے، ضروری نہیں ہے بہادر ہو۔ ایک آدمی کا نام شجاع ہے، ضروری نہیں ہے کہ شجاع۔ ہمارے ناموں کے اندر معنی ضروری نہیں پایا جاتا۔ اللہ جب کسی چیز کا نام ریکمینڈ کرتے ہیں تو اس کے ظاہر باطن کی ساری صفات نام میں آ جاتی۔ اللہ کے نام اتفاقی نہیں ہوتے کہ چیز کی خصوصیت کچھ اور ہو، نام کسی اور طرف جا رہا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے رکھا نام۔ لوگوں یہ جو دنیا ہے نا تمہارے ارد گرد، سونا چاندی ٹکا پیسہ زمین رقبہ پہاڑ وادی صحرا عورت مرد، یہ جتنی بھی دنیا ہے اس کو اللہ نے نام رکھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ۔ امام اصمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے سوچا کسی سے پوچھوں اللہ نے جو پوری کائنات کا نام ریکمینڈ کیا متاع، تو متاع کس کو کہتے ہیں؟ تو میں نے ایک عرب بدوؤں کے ہاں گیا، بدو جانگلی، جس طرح ہمارے ہاں یہ تاندلے والے کے لوگ کے دور دریاؤں کے کنارے لوگ ہوتے ہیں جانگلی، ان کی زبان بڑی صاف ہوتی تھی۔ وہاں لوگ جاتے نہیں تھے، وہ شہروں میں نہیں آتے تھے، ان کی زبان پاک صاف رہے، ملاوٹ نہیں تھی۔ تو کہنے کہ ایک بدوؤں کا قافلہ میری بستی سے گزرا، تو میں نے کہا میں تمہارا ہم سفر بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اونٹ لاؤ، پیسے لاؤ، سامان لاؤ، چل پڑا۔ آگے ایک جگہ پہ جا کے اونٹ نے قیام کیا، قافلے نے قیام کیا۔ جب قافلہ قیام کیا تو میں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا۔ اسی قافلے میں سے ایک عورت نے اپنے رات کے میلے کچیلے برتن جس میں لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس میں کالک ترشی تلخی ہر چیز ہوتی ہے، وہ اٹھائے برتن، اپنے خیمے سے نکلی، قریب ایک پتھر تھا، پتھر پہ بیٹھ کے اس نے دھونا شروع کر دی۔ جس کپڑے سے دھوئے اس کپڑے کے اندر اس برتنوں کی ساری کالک سفیدی تلخی ترشی خوشبو بدبو ذائقہ نرمی تراڑ سارا آگے۔ اس نے کپڑے کو وہاں رکھا جس کو ہم کوچی کہتے ہیں، دیہات کے لوگ سب بھی کہتے ہیں، ہمارے یہاں اس کے کئی نام ہیں۔ جس برتن سے کپڑے دھوتے ہیں اور کپڑا دھونے کے بعد برتن کے اندر وہ برتنوں کی باقیات کپڑے میں موجود ہوں، وہ رکھ کے آگے برتن لے کے واپس کمرے میں آئی جو اس کا خیمہ تھا۔ اتنے میں اسی قافلے کے ایک آوارہ سا کتا وہ گھومتا گھومتا گیا اور اس نے جا کے دیکھا تو وہ کپڑا پڑا تھا، اس کپڑے کے اوپر ذائقے تھے برتنوں کے۔ کتے کو دھوکہ لگا، اس نے سمجھا یہ ایٹیبل چیز ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے، یہ گوشت ہے، ذائقہ ہے، حلوہ ہے، مٹھاس ہے، حالانکہ وہ صرف اوپر کا ذائقہ تھا۔ اس نے وہ کپڑے کو پکڑا، جبڑوں میں دبایا، پہاڑ کی بلندی سے نشیب کی طرف چلا گیا کہ وہاں بیٹھ کے اطمینان سے کھا لوں گا۔ عورت برتن رکھ کر دوبارہ باہر نکلی کہ میں جا کے کپڑے کو دھو کے دوبارہ لاؤں تاکہ کپڑے کے اندر سے برتنوں کی میل کچیل نکل جائے۔ جب یہ خیمے سے نکلی، کہنے لگے میں بھی خیمے میں باہر بیٹھا تھا اپنے خیمے کے باہر، عورت نکلی تو اتنے میں اس نے دیکھا کتا اس کا کپڑا لے کے جا رہا ہے، تو اس نے بے ساختگی میں اصل لفظ آتے ہیں بے ساختگی میں، تو اس نے بے ساختگی میں کہا قافلے والوں میری مدد کرو، کتا میری متاع لے کے بھاگ گیا۔ وہ جو کپڑا، تو میں اس قافلے کا ہم سفر بنا تھا اس لفظ کی حقیقت کو جاننے کے لیے کہ میرا اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ۔
لوگوں دنیا میرے بنانے والے کے نزدیک مجھ سے پوچھو، میں اس کے ظاہر کو جانتا ہوں، باطن کو جانتا ہوں، داخل کو جانتا ہوں، خارج کو جانتا ہوں، اول کو جانتا ہوں، آخر کو جانتا ہوں، مثبت کو جانتا ہوں، منفی کو جانتا ہوں، زیر زمین جانتا ہوں، بالائے زمین جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ مجھ سے پوچھو اس کائنات کا نام میں نے اپنے خطا سے پاک علم کی نظر میں متاع رکھ دیا۔ تو کہنے کہ میں اسی لفظ کا معنی جاننے کے لیے گیا تھا اور یہی لفظ بے ساختگی میں، بے دھیانی میں عورت نے بول دیا۔ تو میں نے، میرا خیمہ اس کے ساتھ تھا، میں نے اس کو کہا بی بی پھر دہرانا، تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا تمہیں جملہ دہرانے کی پڑی ہوئی، میرا متاع کتا لے کے بھاگ گیا۔ میں نے کہا متاع کس کو کہتے ہیں؟ کہنے کہ تم عرب نہیں ہو۔ میں نے کہا عرب ہوں تو بدو نہیں ہو؟ کہنے کہ بدو نہیں ہو۔ اس نے کہا وہ کپڑا جس سے برتن دھوئے جاتے ہیں اور برتنوں کی گندگی اس میں پڑی ہو، اس کپڑے کو ہم متاع کہتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کوئی آدمی دنیا کی وجہ سے کسی کی عزت کرے، اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ کسی آدمی کی عزت اس کے علم، تقوی، طہارت، پاکیزگی، دیانت، امانت، شجاعت، وفا، اخلاص، محبت، یہ بنیادیں ہیں۔ اور پیسہ، مال، دولت، عہدہ، گاڑی، ڈگری، گریڈ، اس بنیاد پہ کسی کی دل سے عزت کرنے والا اسی وقت اللہ کی نظر سے مردود ہو جاتا ہے کہ تو نے بنیاد غلط رکھی ہے۔ بنیاد رکھتا کہ اس کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اعمال کچھ پائے جاتے ہیں، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ اس کے پاس رقبہ زیادہ ہے، پلازہ زیادہ ہے، گھر زیادہ ہے، فیکٹری زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، درہم زیادہ ہے، دینار زیادہ ہے، حب، ان بنیادوں پہ جس کو اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ۔ آپ میں سے جو میری عمر کے لوگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں بچپن میں دیہاتوں کے اندر خواتین برتن دھونے کے لیے ہینڈ پمپ گھر میں لگے ہوتے تھے، شاور نہیں تھے، یہ چیزیں نہیں تھیں، تو پھر وہ برتن وہاں لا کے رکھتی، پھر اس کپڑے سے برتن دھوتی، پھر کپڑے کو اندر لے جاتی۔ اگر کوئی گھر کا چھوٹا بچہ جو کرولنگ کرتا ہو، 2 سال کا، 1.5 سال کا، اگر وہ رینگتا چلا جاتا اور اس برتن ہینڈ پمپ کے پاس چلا جاتا جہاں وہ کوچی پڑی ہوتی تھی اور اس کو منہ میں ڈال دیتا، تو ماں جس مصروفیت میں ہوتی تھی ترک کر کے بچے کے پاس آتی تھی۔ وہ کسی مصروفیت کو بچے کے منہ میں متاع کے جانے کے بعد جاری نہیں رکھ سکتی تھی، بھاگ کے آتی، بچے کے منہ سے انگلی ڈالتی، بے شک بچہ دندی کاٹ لیتا، وہ برداشت کر لیتی، لیکن کپڑا نکالتی، دھاگا نکالتی، پھر اس کے دانت صاف کرتی، جبڑے صاف کرتی، ڈاڑھیں صاف کرتی، زبان صاف کرتی، کنارے صاف کرتی، جتنا ہوتا صاف کر کے پھر اس کو چارپے پہ لٹاتی، پھر اپنے مضبوط پنجوں میں اور بازوں میں قابو کر کے پھر منہ کھولتی، پھر اس کے کنارے دیکھتی تھی کہ اگر متاع کا کوئی ذرہ بھی چلا گیا اس کا معدہ برباد ہو جائے گا۔ تو نبی اسی طرح اپنی امتیوں کے لیے دیوانہ وار کوشش کرتے تھے جو متاع کے عادی ہو جاتے تھے۔ متاع کا مرض لگ جائے، اخلاق مر جاتے ہیں، حیا مر جاتے ہیں، سجدے مر جاتے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری 1906 حدیثیں ہیں جو بخاری مسلم میں ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، آدمی کا اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے بڑا مقام سجدے ہوتے ہیں، اور جس کے دل میں دنیا کی محبت اس کے سجدے بھی ویران ہوتے ہیں۔ یعنی اتنا مقام قرب پہ بھی اس کو قرب نہیں ملتا۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ جس طرح 105 پہ ٹیمپریچر چلا جائے تھرمومیٹر کا تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بی پی کے خاص لیول ہے، شوگر کے خاص لیول، اس اوپر چلے جائے تو کہتے ہیں اب ختم۔ سجدوں کے اندر جب دنیا کی باتیں آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لے جائے کہ یہ آدمی پاؤں کے ناخن سے سر کی چوٹی تک دنیا کے گڑھے میں گر چکے۔ طواف کے اندر، مینا کے اندر، مزدلفہ کے اندر، عرفات کے اندر، سجدوں کے اندر، رکوع کے اندر بیریئر ہی کراس کر جاتا ہے۔ اور یہ مرض لگ جائے تو پھر آدمی نہ بیوی کا ہے، نہ دوستوں کا ہے، نہ رشتہ داروں کا ہے، نہ صلہ رحمی کا، انفاق کا، نہ حیا کا، نہ اخلاق کا، نہ عبادات کا۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ یہ مرض کسی کو لگ جائے تو پھر وہ نچڑا ہوا کہ انسان ہوتا ہے، اپنی لاش لے کے خود چلتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دنیا گری پڑی چیز ہے، فاسق اٹھائے مومن اٹھائے، اللہ کے نزدیک اس کی بنیاد پہ کوئی مقام نہیں ہوتا۔ کسی اہل نظر نے بڑی خوبصورت تشبیہ دی کہ خواتین جب شادی کا موقع آتا ہے تو فرنیچر بنانے کے لیے ہوتے ہیں، تو شادی شدہ لوگ جو پردوں والے ہوتے ہیں وہ پھر وہاں سے فیس بک، فرنیچر دکان سے سیمپل بک لے آتے ہیں 1 فٹ کی، جس میں بڑے کلرفل قسم کے بیڈ فرنیچر بنے ہوتے ہیں، ڈیزائن بنے ہوتے ہیں۔ یہ جیولری کے لیے وہاں خواتین نہیں جاتی، وہاں سے وہ دکان سے وہ سیمپل بک لے کے آتے ہیں۔
سیمپل بک سے پھر وہ خواتین چیک کرتی ہیں یہ صوفہ ٹھیک رہے گا, یہ بیڈ ٹھیک رہے گا, یہ ڈریسنگ ٹھیک رہے گی, یہ فلاں چیز, یا یہ رنگ ٹھیک رہے گی, پازیب ٹھیک رہے گی, کنگن ٹھیک رہے گا, فلاں, وہ خواتین طے کرتی ہیں. جب اس کو طے کرنے کے بعد ٹک مارک کر دیں فلاں صفحے پہ فلاں نمبر یہ بنا دو, یہ بنا دو, یہ بنا دو, فرنیچر بنا دو فلاں. پھر اس کے بعد جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 2-3 سال کے, وہ اس کتاب کو دیکھ کر دیوانہ وار اس پہ لٹو ہو جاتے ہیں. اس کے فوٹو, اس کے رنگ, اس کے کلر, اس کا آفسیٹ پیپر, اس کی نزاکت, وہ کہتے ہیں ماما ہم یہ واپس نہیں کریں گے. تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا اس کو کیا کرنا ہے, یہ تو سیمپل بک ہے, اصل تو وہ ہے جو بن کے آئے گی. اس بیڈ پہ سو سکتے ہو, اس صوفے پہ بیٹھ سکتے ہو, اس چارپائی پہ لیٹ سکتے ہو, یہ انگوٹھی پہن سکتے ہو. کہنے لگے نہیں تصویروں کو کیا کرنا ہے. تو چھوٹے بچے بغل میں دبا کر دوسرے کمرے میں چھپ جاتے ہیں. عملاً یہ ہوتا ہے, اپنے بیگ میں چھپا لیں گے. کیا کہ سیمپل بک ہم نہیں دیں گے. تو ماں باپ بار بار کہتے ہیں, پھر وہ جو مالک ہے تو کہے گا چلو چھوڑ دو بچوں کو, میرے پاس 4 سیمپل بک اور پڑی ہیں, چلو تم آرڈر دے دو. وہ جانتے ہوتا ہے کہ سیمپل بک کی آڑ میں نے 50 سیمپل بک کا منافع سے لے لینا. میرا ایک دوست ہے, وہ دکان گاہکوں سے کہتا ہے کھانا میرے یہاں کھانا ہے. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہنے کہ انہیں کا کھانا کھانا ہوتا ہے, ان کی برکت سے ہم بھی کھا لیتے ہیں, ہم نے تھوڑا کھلانا ہوتا ہے. یہ آپ مطمئن نہ رہیں کہ عزت ہے, وہ آپ کی آڑ میں اپنا کھانا کھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. کہنے لگے میں ان سے کہتا ہوں کہ آ جائیں گے تو کھانا کھلا دوں گا. کھانا کھلانے کے بعد پھر وہ ریٹ پہ ڈیبیٹ نہیں کر سکیں گے, زپ لگ جائے گی منہ کو. اور ہم کہتے ہیں میاں صاحب کا بڑا احترام کیا, حالانکہ وہ چونا لگایا ہوتا ہے کہ مت پوچھو. اس لیے جس میں آتا ہے کہ 3 دکانوں پہ سودا پوچھا کرو, کوئی لوٹ نہیں سکے گا. حدیث میں آتا ہے کوئی دکاندار بیٹھے کو ناراض ہو جائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. 3 دکانوں سے سودا پوچھو, آپ کو ریالٹی کا پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. یہ جو بوتل آئی ہے, چائے آئی ہے, دودھ پتی آئی ہے, کھانا ہے, لیگ پیس ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ میرے وجود کو نچوڑنا ہے اس نے. اگر بچے ضد کر جائیں کہ میں نے رکھنا ہے, میں نے رکھنا ہے, تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹا سیمپل بک کو کیا کرو گے. کسی استعمال میں بھی فرنیچر نہیں آئے گا جو بنا ہوا ہے سیمپل بک پہ. کائنات ایک سیمپل بک ہے اور آرڈر کے لیے جنت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے سب سے آخری مسلمان جو جہنم سے نکلے گا, سب سے آخری, اس کے بعد جہنم ایئر ٹائٹ کر دی جائے گی. جب تک مسلمان ہوں گے جہنم کا ایک دروازہ بند ہوگا, لوہے کا, لکڑی کا, پتھر کا اور آگ کا دروازہ کھلا رہے گا. اور پھر جب مسلمان نکل جائیں گے اللہ کہے گا تینوں دروازے بند کر دو. آخری مسلمان جو جل کے کوئلہ ہو چکا ہوگا, فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ کہاں ہے. پھر اللہ اس کو نکالیں گے, پھر اس کو جہنم کے کنارے بٹھائیں گے. اللہ کہے گا راضی ہے. وہ جہنم کا جلا ہوا, تپا ہوا, سڑا ہوا, مرا ہوا, پینے والا کہ اللہ تیری بڑی مہربانی, مجھے سانس آ گیا. اللہ کہے گا تھوڑا سا اور دور کر دوں کہ مہربانی. پھر اللہ تھوڑا سا دور اور کریں گے جہاں جہنم کے لپٹیں اور شعلے اور حدت نہیں آئے گی. خوش ہو کہ اللہ بڑا خوش ہوں. اللہ کہے گا وہ تمہیں جنت کے دروازے بٹھاؤں دیوار پہ, تو کہے گا دیوار بٹھا دے. تو دیوار پہ بیٹھ کے جنت کو دیکھے گا, باغات, نہریں, شراب, کباب, حور, قصور, محلات. تو پھر وہ چھلانگ لگا دے گا. پاکستانی ہوگا, چھلانگ لگا دے گا, بلکہ فیصل آبادی ہوگا, چھلانگ لگا دے گا. پھر وہ کہے گا یا اللہ تو نے کہا تھا جو جنت میں چلا جائے گا وہ نکلے گا نہیں. تو اللہ کہے گا کبھی نہیں نکلے گا. وہ کہے گا یا اللہ جتنی کوڑا ہے نا, کوڑا ہم دنیا میں ایک لاٹھی رکھتے تھے زمین پہ, تو لاٹھی کے نیچے کتنی زمین آتی ہے, کوڑا اس سے لاٹھی سے بھی 10 گنا بریک ہوتا ہے, چابک. اتنی جگہ مجھے دے دے, میں جنت میں خوش ہوں. اتنی جگہ جنت بیٹھ گئے. اللہ کہے گا تھوڑا سا بڑا گھر دے دوں, اور 5 مرلے میں گزارا کرنے والا, 10 مرلے میں گزارا کرنے والا, کنال میں. تو پھر وہ خوش ہو کے بڑھتا رہے گا. پھر وہ کہے گا یا اللہ دینا ہے تو دے, مذاق تو نہ کر. پھر اللہ کہے گا اچھا دنیا جتنی تھی نا, پوری دنیا 7 بر اعظم ہے نا, 250 ملک ہیں 6 بر اعظموں پر, اور تقریباً جتنے 250 ملک ہیں 750 ملکوں پہ پانی ہے. پھر اس سے کائنات کتنی خربوں گنا وسیع, خربوں گنا کائنات وسیع ہے. ہمارے پاس تو پاکستان ہے, پھر پنجاب ہے, پھر فیصل آباد ہے, پھر لاسانی گارڈن ہے, پھر 5 مرلے کا گھر آ گیا. کیا نسبت. جتنی پوری کائنات ہے خربوں گنا کائنات ہے. اللہ کہے گا اس سے 10 گنا بڑا گھر سب سے چھوٹے اور آخری جنتی کو ملے گا. حدیث آتی سب سے آخری لاسٹ ون جنتی, یہ پوری کائنات, حدیث میں آتا ہے پوری کائنات سے 10 گنا بڑا گھر. تو اس کی سیمپل بک یہ دنیا ہے. تو جو روحانی اعتبار سے بچے ہوتے ہیں وہ سیمپل بک پہ مرتے رہتے ہیں. جو روحانی جس نے جسمانی بچے ہوتے ہیں نا 3 سال کے 2 سال کے, اس طرح روحانی بچے ہوتے ہیں
वो सैंपल बुक से निकलते नहीं, मेरे 2 प्लाट हैं, 10 घर हैं, 20 मरले हैं, कनाल है, कोठी है, फलां है, तो 10 मरले वो इस निकलते नहीं, मेरे इतना प्लाजा, इतना रकबा, इतना बैंक बैलेंस है। तो उनको कहा जाए तुम बैंक बैलेंस पे मर रहे हो, इन चीज़ों में मर रहे हो, क्या फ़ायदा। तो ये पूरी कायनात अल्लाह के नज़दीक सैंपल बुक से ज़्यादा नहीं है। तो सैंपल बुक का काम क्या होता है, उस पर कब्जा करना, उस पर जम जाना, उसके फ़ोटो बनाना, बल्कि उसको देखकर असल कारपेंटर को ऑर्डर देना कि इस किस्म की अलमारी हो, इस किस्म का बेड हो, इस किस्म की ड्रेसिंग हो, इस किस्म का सोफ हो। तो अल्लाह कहता है ये दुनिया सैंपल बुक, सेहत पसंद है कहाँ, जवानी पसंद है कहाँ, इज़्ज़त पसंद है कहाँ, बहार पसंद है कहाँ, खूबसूरती पसंद है कहाँ, माल पसंद है कहाँ, फल पसंद है का, फिर इनका ऑर्डर दो और जन्नत में बुक करो। तो ये मर्ज लग जाए तो आदमी के अखलाक मर जाते हैं, ज़मीर मर जाते, दुनिया की मोहब्बत लग जाए। इसलिए कहते हैं कि हर आदमी पे लाजिम है कि रोज़ाना 2 रकात नफल पढ़ के ये कहे अल्लाह मेहरबानी कर दुनिया के मर्ज से मुझे, मेरी रूह को महफूज फरमा। बुढ़ापे में ये मर्ज ज़्यादा लग जाता है, हदीस में आता है बुढ़ापे में ये मर्ज ज़्यादा लगता है। जवान बचपने में शौक किसका होता है, अल्लाह व खेल कूद। जवानी में शौक किसका होता है, अपने ऊपर लगाना, ज़ेब व ज़ीनत। और कुरान मजीद में आता है बुढ़ापे में क्या होता है, तकासुरुन फिल अम्वाल वल औलाद, औलाद के लिए करना, पोतों के लिए करना। तो बुढ़ापे में ये मर्ज ज़्यादा लगता है दुनिया की मोहब्बत का कि फिर आदमी बेटों के लिए, पोतों के लिए, अगर एक मुंह लेके 2 हाथ लेके आने वाले अपने लिए नहीं कमा सकते, तुम्हारे जिम्मे थोड़ा ही है। एक मुंह 2 हाथ, अगर इतने निखट्टू हैं कि वो अब भी नहीं कमा सकते, आपके हाथ में लाठी आ गई, आंखों पे गिलासेस आ गए, कमर में खम आ गए, फिर भी कहते हैं आप कमा के लाओ, तो फिर तो नाकारा महज है, बेकार है। तो बुढ़ापे में दुनिया का मर्ज, इसलिए हदीस पाक में आता है, बुखारी की रिवायत है, जिसकी उम्र 60 साल हो जाए, अल्लाह कहते हैं मेरी हुज्जत पूरी होगी, मैंने तुम्हें तौबा का पूरा मौका दे दिया। बल्लगो 60 सना, जिसकी उम्र 60 साल हो जाए उसको चाहिए कि वो यू टर्न नहीं, राइट टर्न ले। राइट टर्न, यू टर्न नहीं, यू टर्न तो मोटरवे पे कई जगह, आपने कहाँ से मुड़ना है, तो जहां से आपने मुड़ना है वो आपके लिए राइट टर्न है। यू टर्न एक लंबे हैं, पाकिस्तान फैसलाबाद से इस्लामाबाद तक मुमकिन है 30 यू टर्न है। तो 60 साल के बाद आदमी को अपनी नमाजों के, अकायद के, इबादत के, यकीन के, कुरान फहमी की तरफ मुड़ जाना चाहिए। बच्चों से कहा जाए कि मेरे से जो कुछ हो सका बच्चा मैंने कर दिया, अगर ज़्यादा नहीं कर सका मुझे माफ़ कर देना, मुझे खुद गर्ज कहो, अब मैं हूँ और मेरी आखिरत है, मैं हूँ और मेरी नमाजें हैं, मेरे सजदे अब भी दुनिया के ख्यालात से छलकते रहते हैं, अगर इसी आलम में मर गया मैं मर जाऊंगा। कच्ची ज़मीन पे 4 मंजिला घर बनाया, एक सजदा न बना सका। अब आखिरी बात, इस मर्ज से छुटकारा कैसे हो, ये मर्ज लग जाए आदमी तो फिर जानता है गरीब हैं, यतीम हैं, बेवा है, मस्कीन हैं, फ़कीर हैं, मजबूर हैं, महज बेबस हैं, बेकार हैं, पैरालाइज हैं, मफलूज हैं, उनके पास कुछ नहीं, अपनी कार आ रही है, नए प्लाट आ रहे हैं, नए घर आ रहे हैं, नए मॉडल आ रही है, ये जानते हुए कि हड्डियों का ढांचा बिल्कुल बेकार पड़ा है, पड़ोस में बेवा रहती है, उसका क्या हाल है, मेरी तरह इंसान है ना, 6 बच्ची हैं, क्या क्या बनता होगा। 3000 मेरे घर से लेके जाती है, उसकी बच्ची जवान है, बाथरूम धोती है, कमरे धोती है, फर्नीचर धोती है, टाकियाँ धोती है, वॉशरूम धोती है, 3000 से क्या बनता होगा। लेकिन वो मजबूर और मैं मजबूरी के उसकी मजबूरी में अपने बेलने के अंदर निचोड़ देता हूँ, जानते हुए कि क्या बनेगा। लम्हा भर के लिए तकल्लुफ के साथ उस जगह अपनी बेटी को सोचें और किसी का घर सोचें, तकल्लुफ के साथ कि ये घर किसी का है, मेरी बेटी है, और मेरी बेटी इस तरह किसी के बाथरूम धो रही है, पोतले धो रही है, कपड़े धो रही है, किचन धो रही है, गंदगी धो रही है, बास्केट खाली कर रही है, जूते निकाल रही है, वैपर फैल रही है। लम्हा भर के सोचें, ज़मीर का अगर हज़ारों ऐसा भी हुआ तो पूरे वजूद में शदीद कपकपाहट, ज़लज़ले जाग उठते हैं, और इसके एवज उसको 3000 दिए जाए, 5000 दिए जाए, 2000 दिए जाए, फिर निचोड़ लिया जाए। तो ये मर्ज लग जाए तो आदमी बेकार हो जाता है, कोई नेकी करार नहीं पकड़ते। बस इसका तोड़ क्या है, तो इसका तोड़ भी आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर ये मर्ज लग जाए तो इससे इलाज क्या है, मौत की याद। अब कोई आदमी नहीं कह सकता मौत की याद मेरे बस से बहर है, मैं बूढ़ा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं शहरी हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। हल वो दिया जिसको हर आदमी दुनिया के हर मुकाम पे इस मर्ज से निजात के लिए ले सकते हैं। दुनिया की मोहब्बत जहर है, तरियाक मौत की याद है।
دنیا کی محبت ڈیزرٹ ہے، اس کے اندر ہریالی موت کی یاد ہے. دنیا کی محبت سخت دلی ہے، اس کی نرمی موت کی یاد ہے. دنیا کی محبت تنگ دلی ہے، اس کی کشادگی موت کی یاد ہے. اور دنیا کی محبت تاریکی ہے، اس کا اجالا موت کی یاد ہے. دنیا کی محبت کڑکتی بجلی ہے اور پناہ گاہ کا نام موت کی یاد ہے. اب موت کی یاد کیسے ہے؟ تو موت کی یاد کے 5 طریقے ہیں. کتنے جی؟ وہ میں 5 طریقے عرض کرتا ہوں. بوڑھے بالخصوص سنیں، چونکہ بوڑھوں کو یہ مرض کمپیریٹیولی زیادہ لگتا ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول. جوانوں کو اپنے علاوہ سوچ نہیں ہوتی. بیٹا اتنے موبائل کیا لوگ، میں نے لینا ہے، نیا کپ میں نے لینا ہے، نیا جوتا. تو جوان سارے پیسوں کو ضائع کرنے کا فن جانتا ہوتا ہے، اس کو سیونگ کا ہوتا ہے کوئی نہیں. بچوں کو شوق ہی کوئی نہیں ہوتا ہے گھروندے بنانا، کپڑے بنانا، جوتے کا کھیل ہی کھیل ہے. بڑھاپے میں ہوتا ہے قرآن مجید کے بقول تکاثر فی الاموال والاولاد. بچوں کے لیے سوچو، پوتوں کے لیے سوچو، نواسوں کے لیے سوچو، فلاں سوچو. اب اس مرض سے بچنا ضروری ہے، ورنہ اس مرض کے ہوتے ہوئے کسی نیکی میں ویٹ نہیں آئے گا، وزن نہیں آئے گا، جان نہیں آئے گی، دھیان نہیں آئے گی، قوت نہیں آئے گی، اور پھونک مار کے اڑا دی جائیں گے. اور آدمی نیکیوں کے پہاڑ رکھے گا اور ویٹ لیس ہوگا، وزن کوئی نہیں ہوگا. وزن کیوں نہیں؟ اس نیکی کو دنیا کی محبت کی جڑی بوٹی یا دنیا کی محبت کی دیمک اندر سے کھوکھلا کر گئی. بظاہر شہتیر تھا لیکن اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا. اب 5 طریقے میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون کیسے مرے گا؟ ہسپتال میں مرے گا، ڈوب کے مرے گا، حادثے میں مرے گا، بخار میں مرے گا، گولی سے مرے گا، کون کیسے مرے گا؟ یہ تو اللہ کے یہاں طے ہے. کوئی ایسا طریقہ ہے کہ آدمی طبعی موت مرے اور قیامت والے دن شہیدوں میں کھڑا ہو جائے؟ کوئی ایسا طریقہ ہے؟ آدمی اپنی مرضی سے اپنی موت کا سٹائل بدل نہیں سکتا، نہ وقت، نہ جگہ، نہ انداز، نہ اسلوب بدل نہیں سکتا، وہ ڈن ہے، طے. کوئی ایسا طریقہ ہے کہ موت تو ہے طبعی موت جیسے بھی آگے، لیکن قیامت والے دن اس عمل کی برکت سے آدمی کھڑا ہو شہیدوں کے گلدستے کے بیچ میں. تو امام غزالی نے احیاء العلوم میں روایت لکھا، فرمایا جو آدمی روزانہ عائشہ 20 دفعہ موت کو یاد کرے گا جیسے مرے گا اللہ اس کو شہیدوں میں کھڑا کر دیں گے. امام غزالی نے احیاء العلوم کی 4 جلد میں آخری باب موت کا باب، اس میں یہ حدیث نقل کیا کہ 20 دفعہ موت کو یاد کر لیں. اب 20 دفعہ موت کو یاد کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، قیام ضروری نہیں ہے، رکوع ضروری نہیں ہے، سجدہ ضروری نہیں ہے، جوانی ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ حرکت ضروری نہیں ہے، جہاں پڑھا کر سکتے. اب اس کے یاد کرنے کے 5 طریقے ہیں جو غزالی مرحوم نے لکھے ہیں، کمال کے طریقے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے گرد و پیش میں ان لوگوں کو یاد کرے جو تھے اور اب نہیں ہے، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا. یہی ہے ایک حرف مہربانہ. میرے گرد و پیش کو جیسے گلدستے تھے، کچھ پھول تھے، کچھ چراغ تھے، کچھ پنچھی تھے، کچھ دیے تھے جو بجھ گئے. وہ باپ تھا، وہ ماموں تھا، وہ داماد تھا، وہ بھانجا تھا، وہ بھتیجا تھا، وہ بھابھی تھی، وہ پھپھو تھی، وہ خالہ تھی. دنیا کے ہر شخص کے گرد میں ایسے کملائے ہوئے پھولوں کا جہان ملتا ہے. ان کو یاد کرے روزانہ. جیسے تھا نا ایک شام فلاں کے نام، ایک شام فلاں کے نام، ایک رات چچا کے نام، پھر اس کا جوانی سوچے، شادی سوچے، عروج سوچے، پھر اب سوچے قبر میں جانے کے بعد 30 سال ہو گئے اب کیا. تو ایسا ایسا آنکھوں سے نقوش بھی بھول چکے ہوں گے. ایک طریقہ یہ میرے نہیں گمان کہ دنیا کا کوئی انسان لیم ایکسکیوز کرے کہ میرے گرد و پیش میں مرے ہوئے کملائے ہوئے پھول کوئی نہیں. ہر شخص کے گرد و پیش میں دنیا بھر کی یادیں ہم سے ملنے آتی ہیں. شام ڈھلے سونے گھر میں میلہ لگتا ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. کیوں جی؟ مرنے والے یہ بات کیا جانے جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اور مرنے والے کہتے ہیں جینے والے یہ بات کیا جانے مرنے والوں پہ کیا گزرتی. اور سچی بات یہ ہے کہ جینے والے یہ بات کیا جانے مرنے والوں پہ کیا گزرتی. اس کو آزمائیں، کوشش کریں. کوئی دوست ہوگا، کوئی جگری یار ہوگا، کوئی محلے والا ہوگا، کوئی واقف ہوگا. دوسرا طریقہ، اس سے آنکھوں میں نمی آتی ہے، طبیعت میں نمی آتی ہے، دل میں گداز آتا ہے، کشادگی آتی ہے، نرمی آتی ہے. جس طرح کاشتکار بیج بکھیرنے سے پہلے زمین کی جڑوں کے اندر پانی کی رگیں رواں کرتا ہے تاکہ زمین کی سختی نرمی میں بدلے، پھر گندم پھینکے، بیج پھینکے، اگ جاتے ہیں. دل ایک زمین کی طرح ہے، موت کی یاد پانی کی طرح ہے. دل کے زمین میں وتر آتا ہے، پھر جو بیج پھینکے گے دل کی زمین اس بیج کو اگا دے گی. ورنہ سنگلاخ زمینوں پہ، تنگ زمین، اس زمین پہ کوئی بیج اگتا نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رات کو اپنی موت یاد کرے. آدمی رات کو سوتے ہوئے 70% مرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے. کپڑے اتارتا ہے، موبائل اتارتا ہے، چارپائی پہ جاتا ہے، چادر لیتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ ہوں بسم کا اموت، اللہ میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں. ساری چیزیں پوری کر لیتا.
मेरा जनाजा कौन पढ़ाएगा, मेरी कब्र कहाँ होगी, मुझे तदफीन कौन करेगा, मेरा बयान कौन करेगा, मेरे कपड़े किसके पास जाएंगे, मेरे मोबाइल की एक चलती है कहानी। और अगर मौका मिले है हाई पोटेंसी डोज ये भी कर ले करें कि रात को कभी कभी सोने से पहले जो ऐलान मरने वालों के गिरदो पेश में मस्जिदों के मीनारों से गूंजते हैं वही नाम मेरा भी वैसे गूंजेगा। सर हजरात एक ज़रूर ऐलान सुनी, उसके बाद फलां साहब उसमें अपना नाम रख कर नाम कहकर इंतकाल की खबर दें तो एक वजूद में जरक आता है, जरक हाई रेक्टर के जल्जले जागते हैं और मौत की याद के कई न कई मंजर कायम हो जाते हैं। आखिर मैंने जाना तो है ना, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, लोहे के किलों में चले जाओ मरना तो है। मुआशरे में देखें तो बूढ़े कम होते हैं, जवान ज़्यादा होते हैं। इसका मकसद है कि अक्सर मौत जवानों को ले जाती है। 100 जवानों का एक बूढ़ा होगा, अक्सर जाने वाले कब्रिस्तान में जवान होते हैं। तीसरा तरीका मौत याद करने का यह है कि कभी कभी वक्त निकाल के जिस तरह डी जाते हैं, जिस तरह गोल में जाते हैं, जिस तरह नादरा रियाज में जाते हैं, जिस तरह बैरून वाले जाते हैं, कभी कभी वक्त निकाल के कब्रिस्तान में जाए, कब्रिस्तान में जाए। वहाँ कतबे उजाड़ खराब वीरान पामाल टूटी बिखरी कब्रें बहुत बड़े पैगाम देती हैं, वैक्सीनेशन कर देती हैं। लोहे मज़ार देख के जी दंग रह गया, हर सर के साथ फ़कत एक संग रह गया, हर सर के साथ फ़कत एक। सिद्दीक़ अकबर कहा करते थे कब्रिस्तान में जाके देखो कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है। उनकी कब्रों के कतबे पढ़ें, अलकाबात पढ़ें, तारीख़ वफ़ात पढ़ें तो वो ठंडे यखबस्ता वीरान संग मरमर के कतबे आदमी के वजूद में एक बड़ी कायनात आबाद कर देते हैं। बिखरी उजड़ी उदास वीरान कब्रें बड़ा काम करती हैं। मैं गुलाम मोहम्मद कब्रिस्तान फिर रहा था तो एक कब्र थी नरगिस जहां आ रहा, शादी के चंद दिनों बाद फौत होगी, ये चंद महीनों बाद फौत होगी। उसके अपने लिखे हुए अशार थे, खुदा की कसम याद आया करूँगी, अपने शेर मैं ख्वाबों ख्यालों पे छाया करूँगी, जो भेजोगे हदिया दरूद व सना का दरे हक पे खुद लेके जाया करूँगी। मैं जिंदा भी तेरी थी मर कर भी तेरी, यही गीत कब्रों में गाया करूँगी। सरे शाम उजड़े जजीरों में आना, तेरी राह में पलकें बिछाया करूँगी। मैंने कहा उस नरगिस जहाँ आ रहा को क्या पता कितनी और नरगिस जहाँ आ रहा ने उसकी जगह ले ली। चलती का नाम गाड़ी होता है, जिंदा रहने वालों को यादें होती हैं, मर जाने वालों को कौन याद। तीसरा ये है कब्रिस्तान में कभी कभी शऊरी तौर पर चक्कर लगाएं, इससे वैक्सीनेशन होती है, नरमी आती है, दुनिया की मोहब्बत का गिराव कम होता है, लेवल पे आ जाता है, आदमी इंसान बन जाता है। हम या बिल्कुल ज़मीन के ज़र्रे बन जाते हैं या हमालिया बन जाते हैं, दरमियान में नहीं रहते, तवाज़न। चौथा तरीका मौत को याद करने का, ये 3 कर सकते हैं, बोलें जी कर सकते हैं। अपनी मौत भी याद कर सकते हैं, अजीज़ व क़ारिब को भी याद कर सकते हैं, और कब्रिस्तान भी हमारे आधा किलोमीटर के फासले पे कब्रिस्तान होते हैं। जितने दूर दराज इलाकों में जाते हैं उससे कई गुना कम कब्रिस्तान होते हैं, और ये हमारे इंतज़ार में होते हैं। जाने वाले फातिहा पढ़ जाना खुदा के वास्ते, कल तू भी मजबूर होगा इस दुआ के वास्ते। बड़े बड़े हसीन पामाल हुए पड़े होते हैं और उनको झाड़ू देने वाला कोई नहीं। मैं एक खड़ा था एक वज़ीर आला की कब्र पे, उसकी कब्र पे K2 सिगरेट का टुंड पड़ा था, मैंने वो खुद उठाया। K2 सिगरेट के ज़माने में पिया जाता, ये चेन से मोकर बैठे होंगे उनको पता होगा, K2 सिगरेट के ज़माने में लोग पहनते थे K2। उसका एक टुंड पड़ा था उस वज़ीर आला की कब्र पे। उसने कभी सोचा होगा कि जिसके आने पे मियाँ चन्नू की सारी बत्तियाँ रोशन होती थी, सारा DC ज़िला कमिश्नर आया होता था, उसकी कब्र पे K2 की सिगरेट का टुंड उठाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। हम सारे उस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सारे वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म, और चंद दिनों के बाद K2 के कितने टुंड हमारे ऊपर भी पड़े होंगे। अपने गमों पे रोते हैं लेकर किसी का नाम, हमारे मरने पे कोई नहीं रोता, हमसे मफादात छिन जाने पे आंखें नमनाक होती हैं, हमारी वजह से कभी कोई नहीं रोया। ये मातम शराबी कितने खुद गर्ज हैं कतील, अपने गमों पे रोते हैं लेकर किसी का नाम। बूढ़ों पे आंखें नहीं बरसती, जवानों पे आंखें ऐसे सागर की तरह छलकती रहती हैं, रूह दोनों की एक है। बूढ़े को हमने ज़माने के बेलने में डालकर सारा उसका रस निचोड़ लिया, इसलिए मफाद कोई नहीं। और जवान के अंदर अभी बांगपन मौजूद है, शबाब मौजूद है, उससे मफादात के बेशुमार इम्कानात और दिए रोशन हैं, इसलिए आंखें बरसती हैं मफादात पे, हमारी वजह से कोई नहीं रोया करता। पहले तो देहातों में औरतें बाकायदा बैन किया करती थी, अब कम हो गया, शहर में तो होता ही नहीं। लेकिन कभी मैंने बैन करने वालियों के बैन में ये नहीं सुना कि तेरी कब्र की पहली रात का क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा, घर का क्या बनेगा, शबाब का क्या बनेगा।
ایک بین کرنے والے کی بین سے ٹوٹتی ایک آواز بھی نہیں ہوتی کہ میرے مرنے کے بعد، تیرے مرنے کے بعد تیری پہلی رات کا کیا بنے گا. کیوں جی کبھی آپ نے سنا؟ تو بعد میں بھی کوئی نہیں سنے گا. موبائل تو ویسے ہی آدمیوں کو یک بستہ کر دیتا ہے. دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو موبائل کے آنے کے بعد تو آدمی ایک مشین بن گیا، بے حس ہو گیا، بے نیاز ہو گیا، بے دید ہو گیا. ان سے کیا توقع کہ ہماری قبروں پہ جائیں گے؟ ہم نے تو ماؤں کا سینے کا دودھ پیا، انہوں نے تو فیڈر پیا. ہم نے تو لوریاں سنی، انہوں نے نغمے سنے. ہم نے تو پہروں کی گود میں بیٹھ کر اٹکیلیاں سیکھی، کہاوتیں سنی. انہوں نے تو موبائل لے کر سارے ڈرامے دیکھے. ہم جب نہیں جاتے تو یہ کب جائیں گے؟ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ تاریخ کے صفحات نے کچھ مرنے والوں کے آخری بول اپنے دامن میں محفوظ کر رکھے. مرنے والوں نے موت کے پائپ لائن میں جاتے ہوئے آخری بول کیا، بس آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بول کیا تھا، صدیق اکبر کا آخری بول کیا تھا، فاروق اعظم. تاریخ کے لمحات میں وہ آخری بول محفوظ ہیں. انسانیت موت کے دروازے سے جب گزرتی ہے تو دانش عروج پہ چلی جاتی ہے. سب سے زیادہ ذہین آدمی موت کے وقت ہوتے ہیں. سب سے جب آپ آخری ملاقاتیں کسی کو ہو جاتی ہیں، جن کے ڈیتھ وارنٹ ہوتے ہیں 2 دن پہلے مور اللہ سے آخری ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، ان 2 دن کی ویڈیو اگر ڈال دی جائے تو کتنے عیاشیوں کے دروازے بند ہو جائیں. ٹھنڈی خاموش جیلوں کے اندر آخری ملاقات کے بعد 2 دن دیکھیں، ان 2 دن میں پتے کھیلے گا، لوڈو کھیلے گا، گپ شپ کرے گا، آوارگی کرے گا، نغمے گائے گا. اس لیے کہ 2 دن کے بعد 21 نومبر صبح 3:22 پر سینٹرل جیل میں ہینگ کر دیا. وہ ساری تفصیل ہوتی ہے. تو وقت گزرتا ہوا ٹک ٹک کرتا ہوا اس کو ذہین بنا دیتا. سب سے زیادہ ذہین آدمی موت کے وقت ہوتے. تو یہ لوگ جو موت کے وقت آخری بول گئے، یہ دانش کا مجموعہ تھے، ذہانت کے انتہا تھے. عبد الملک نے کیا کہا، ولید نے کیا کہا، سلمان نے کیا کہا، ہارون نے کیا کہا، مامون نے کیا کہا، امین نے کیا کہا، عمر بن عبدالعزیز نے کیا کہا. یہ مورخین نے تاریخ کے دامن میں جانے والوں کے حلق سے نکلنے والے آخری بول کو محفوظ کر رکھے. اور 5واں اور لاسٹ ون طریقہ اگر موقع ملے، ہے یہ کڑوی غذا، لیکن اگر دنیا کی محبت نہیں نکلے گی تو ہر نیکی فضا میں تحلیل ہو جائے گی، پھونک مار کے اڑا دی جائے گی کہ تم نے اس کو محبوب جانا جس کو میں نے مردود جانا، تو نے اس کو چبایا جس کو میں نے ومل حیات دنیا الا متاع کا، اور تو نے اس بنیاد پر جھگڑے کیے. آخری اور لاسٹ ون یہ ہے کہ موقع ملے تو نظر سے لے کر جنت کے جانے تک درمیان کی جو تفصیلات ہیں یہ پڑھا کریں، سنا کریں. وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا. چمن چمن روش روش یہاں لہو وہاں لہو، میں کیا کہوں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا. موقع ملے تو جب سانس ٹوٹتے ہیں، رگیں بکھرتی ہیں، آنکھیں گرتی ہیں، خون ٹھنڈے پڑتے ہیں، دانش کے چراغ بجھتے ہیں، آدمی مایوس ہو جاتا ہے. جاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما كنت منه تحید فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید فالتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. یہ اس اگلے مرحلے کا پہلا دروازہ ہے، آخری چیپٹر کا پہلا چیپٹر ہے. یہاں سے شروع کریں. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہر رات علماء کو بلا کے کہتے ہیں آخرت کی باتیں سنو. جس طرح خزاں کے موسم میں شاخ کو ہلانے سے خشک پتے گر جاتے ہیں، آخرت کی یاد سے ایمان کے پودے پہ لگے ہوئے خشک گناہ کے پتے گر جاتے ہیں. ہرس، ہوس، قبض، جھوٹ، تکبر، یہ جتنے بھی خشک پتے گر جاتے ہیں. تو کوشش کریں. آخری میری گزارش یہ ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کریں. میں اکثر گزارش کرتا ہوں آپ سے. ایک تو ہے کہ میری گزارش ایک ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ فرمایا تھا جو جمعے میں خطیب کے آنے سے پہلے آ کے بیٹھتا ہے اور بات کو دھیان سنتا ہے، جتنے گھر سے قدم کر کے اللہ کی قسم 1 قدم پر 1 سال کی راتوں کے نفل کے قیام کا ثواب ملتا ہے. اور نفل بھی وہ جو قبول ہو گئے، اٹیسٹ ہو گئے اللہ قبول، اور اسی 1 قدم پر 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب ملتا ہے. ایک آدمی 5 منٹ لیٹ ہے، 5 منٹ لیٹ نہیں آیا. میرے اندر جو کبھی کبھی ایک پریشانی آتی ہے، 5 منٹ نہیں آیا، اس نے خربوں نیکیاں گنوا دی 5 منٹ کی آڑ میں. اس کے نقصان کے اوپر آسمان کے تارے بھی ماتم کریں تو کم ہے کہ 5 منٹ لیٹ نہیں آیا، وہ خربوں نیکیاں گنوا بیٹھا. 1 قدم پر 1 سال کے روزے، 1 قدم پر 1 سال کی راتوں کا قیام کا ثواب ملتا ہے. حدیث کی 4 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. کوشش کیا کریں. اللہ کا شکر ہے مہینے کے بعد آپ ہفتے کے بعد تشریف لاتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں، کبھی کبھی بعض خطبہ میرے پاس آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ نے جمعہ کیا پڑھانا ہے. میں نے کہی ہے 3-4 منٹ کے بعد کہتے ہیں جمعہ تیار ہو گیا. میں نے کہا یار میں پورا ہفتہ سولی پہ لٹکا رہتا ہوں،
लफ्ज़, जुमले, आयात, अशार, अकवाल, हिकायात, तलमीहात, तशबीहात, ताबीरात चुन चुन के लाता हूँ कोशिश करके, ताकि आपके सामने वो माल रखा जाए, ताकि वो माल ना हो जो घिसा पटा हो, पुराना हो, रगड़ा कसीदा हो। आपसे गुजारिश है कि घर के बालिग अफराद को लाया करें, बेटे को लाएँ, बहू भाई को लाएँ, भतीजे को लाएँ, ड्राइवर को लाएँ, दोस्त को लाएँ, कुली को लाएँ। इतनी गुजारिश है कि जो बाहर बैठे हैं, थोड़ा सा लेट है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि एक कदम पर 1 साल के रोज़े और एक कदम पर 1 साल की रातों के, पूरी रातों के मकबूल क़याम का सवाब। जो थोड़ा सा लेट है, ड्यूरेशन 168 घंटा होता है एक हफ्ते में, 2 घंटे का में 170 घंटा होता है एक हफ्ते में। अगर उसमें पौना घंटा दे दें, हमारा ड्यूरेशन जुमे का 1 घंटा बनता है। 168 घंटे में 1 घंटा मांगा और उसे एक घंटे के बस दिया क्या, वो मैंने बता दिया। तो जो पहले आते हैं उनसे एक गुजारिश है कि एक आदमी अगले जुमे लेके आने के लिए कोशिश नहीं, पक्की बात करें, कौन लेगा, हाथ पूरे खड़े, ये पूरे हाथ पूरे, ताकि पता लो भाई आमिर ने भी कर दिया, भाई अमीन ने भी कर, अनीस ने कर। अब इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि अगला जुमा हमारा शुरू होगा 12:45 बजे। आखिर किसी न किसी को तो ला ही सकते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है। आखिर कोई किसी का जोर है, ज़र है, जारी है, ताल्लुक़ है, मतात है, अफसर है, दोस्त है, जिगरी यार है, लाने के लिए कोशिश करें तो कुदरत कुशादा राहें करती चली जाती है।